अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पारा नंबर 1 है जी, सूरतुल बकरा है, रुकू नंबर 13 और आयत नंबर 112 के बाद। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा, रुकू नंबर 13 और आयत नंबर 112 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकालत और कहा, आखिर में ता जो है वो जज़म वाली है। जज़म वाली ता हो तो पक्का फिर माजी है। असल में है कालत, आगे मिलाने के लिए जो है ता की जज़म की जगह ज़ेर दी गई है ज़रूरत के तहत। असल जो है वो फिर है कालत। काला उस मुज़क्कर ने कहा, कालत जज़म वाली ता लग जाए तो उस मुअन्नस ने कहा। वकालत और कहा अल यहूदो, तमाम यहूदियों ने, लैसत नहीं है अन नसारा हकीकी ईसाई, अला शैन ऊपर किसी भी चीज़ के। यहूदियों ने इल्ज़ाम रख दिया ईसाइयों पर कि ईसाई दीन की किसी भी बात पर नहीं है। वकालत नसारा और कहा नसरानियों यानी ईसाइयों ने, लैसत नहीं है, ये लैसत जो है वही ये तेज जो है वो मुअन्नस की जज़म वाली है, आगे मिलाने के लिए इसको ज़ेर दी गई है। लैसत, तो ये लैसा फिर मुज़क्कर का सीगा है, वो एक मुज़क्कर नहीं है, और ता जज़म वाली लगी तो वो एक मुअन्नस नहीं है। वकालत नसारा और कहा ईसाइयों ने, लैसत नहीं है अल यहूद हो यहूदी, अला शैन ऊपर किसी भी चीज़ के, वह हम हालांकि वो यतलूना तिलावत करते हैं अल किताबा ख़ास किताब की। वाव के मानी और भी होता है, वाव के मानी कसम भी होता है, और वाव जो है ये वजाहत के लिए भी आता है। हालांकि हकीकत ये है कि, हालांकि के मानी क्या है, हाल ये है कि, हाल ये है कि इसको मुक्सर किया गया हालांकि, तो इसका मतलब क्या है, हाल ये है, हालत ये है, हकीकत ये है कि हम वो लोग यतलूना पढ़ते हैं अल किताबा ख़ास किताब को। अल्लाह फरमाते हैं यहूदी ईसाइयों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो किसी दीन की बात पर नहीं है, और ईसाई जो है वो यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो किसी अला शैन ऊपर किसी भी चीज़ के नहीं हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम हालांकि वो सब यतलून अल किताबा पढ़ते हैं ख़ास किताब को, यानी आसमानी किताब। अल्लाह फरमाते हैं कि यहूदियों के पास भी आसमानी किताब है तौरात, ईसाइयों के पास भी आसमानी किताब है इंजील। इन किताबों के होते हुए भी ऐसे ज़िद्दी और जाहिर हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो किसी दीन की बात पर नहीं है, दूसरा कहता नहीं वो किसी दीन की बात पर नहीं है। और कुछ साल पहले जो है ये हमारे यहाँ भी जो है ये मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत जो है आन पड़ी थी कि जो बंदी हैं सिपाही सहाबा वाले जो है वो शियों को काफिर कहते थे, और काफिर जो है वो शियों को जो है शिया जो है वो सुन्नियों को काफिर कहते थे। हालांकि दोनों ग्रोह हैं कलमा पढ़ने वाले हैं, और कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा जाता। जिसने कलमा पढ़ लिया है तो वो काफिर कैसे हो गया? उसने तो कलमा पढ़ कर मान लिया अल्लाह को, उसके पैगंबर को। बेशक उसने मुनाफिक़त के साथ ही माना है, दिल से नहीं माना है, फिर भी उसने कलमा तो पढ़ लिया। और नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाक़यात आए थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने झिड़का था सहाबा किराम को, जिन्होंने ये काम किया था कि उनको कत्ल कर दिया कलमा सुनाने के बावजूद। तो आप बहुत सख्त नाराज़ हुए तो जब उन्होंने तुम्हारे सामने कलमा पढ़ लिया तो फिर तुम्हें क्या अख्तियार था उनको कत्ल करने, क्यों कत्ल किया? तो ये कुरान पाक की जो तशरीह है हदीस के अंदर मौजूद है कि कलमा पढ़ने वाले को तुमने क्यों कत्ल किया। और हमारे यहाँ ये जहालत दोनों फ़िरक़ों की कि शिया जो है वो सुन्नी को काफिर कहते थे, सुन्नी जो है वो शिया को काफिर कहते थे, और सुन्नी जो है वो शियों की इमाम बारगाहें जो इबादत गाहें हैं उनकी, वहाँ पर हमले करते, कत्ल व गारत करते, और शिया जो है सुन्नियों की मस्जिदों में जो है कत्ल व गारत करते। ये दौर रहा है इस मुल्क में भी, और ये जहालत है। कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा जा सकता। ये वाक़यात नबी अलैहिस्सलाम के दौर में आए हैं।
قاری صاحب شیعہ جو ہے ان کا تو کلمہ ہی اور ہے. بے شک کلمہ اور ہے، سنیوں کا کلمہ کون سا مکمل ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جو ہے امام اعظم کو اس امت کا سب سے بڑا امام مانتے ہیں، ان کا کلمہ کیسے مکمل ہے؟ وہ جو ہے وہ بھی جو ہے بہکے ہوئے ختم نبوت کے راگ گاتے ہیں. تو کیا ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی آسمانی دین کو چھوڑ کر جو ہے خود دین جو ہے بنا لو؟ اور جو ختم نبوت کے الٹ ہیں، مرزئی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم اسمبلیوں میں جو ہے قوم کو لوٹو تو کیا اور کافروں کے نظام کو جو ہے مسلط کرو؟ تو ختم نبوت کا یہ مطلب ہے؟ ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین آخری ہے، اور اس دین کو ماننا ہی نہیں ہے زبان سے، بلکہ اس کو نافذ کرنا ہے اللہ کی زمین پر، جس سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا. اور کیا ہم نافذ کر رہے ہیں؟ یہ سب زبانی جو ہے وہ جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں ختم نبوت کے. تم نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے اپنے جو ہے فرقوں کے امام کھڑے کر دیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے حدیث کے اندر، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم جو امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم امام اعظم کو مانتے ہیں. اب بتائیں کہ اگر ایک شخص جو ہے نبی کی بات کے الٹ کہتا ہے، اس کو کہا جائے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں اپنے امام کا مقلد ہوں، تو وہ تو نبی کو ماننے والا ہے ہی نہیں، ختم نبوت کا ماننے والا کیسے ہوگا؟ اس نے تو نبی کو مانا ہی نہیں ہے. تو جو ہے انہوں نے اگر اضافہ کیا ہے شیعوں نے اپنے کلمے میں، تو انہوں نے بھی کم نہیں کہا. انہوں نے اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے اس امت کا جو ہے امام اعظم اس شخص کو بنا دیا جس کے اپنے شاگرد جو ہیں اس کے فتووں کے خلاف فتوے دیتے ہیں. کیا ان کو اس کا حق بنتا ہے اس امت کا امام اعظم بننے کا، جس کے شاگرد جو ہے اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ فقہ حنفی جو میں کئی سال میں نے BA میں پڑھائی ہے، امام صاحب کچھ کہتے ہیں، شاگرد جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں. اور امام اعظم کیسے ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرو تو اللہ اکبر کہو. اور یہ شاگرد اور امام صاحب دونوں جو ہیں اللہ اکبر کی مخالفت میں اللہ الکبیر، اللہ العظیم، اللہ جو ہے اکبر، اس طرح کے جو ہے یہ انہوں نے خود بنا دیے. یہ ختم نبوت ماننے والے کیسے ہیں؟ یہ نبی کے ماننے والے کیسے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دین کی بات تمہیں میرا پیغمبر دے اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اور جس بات سے میرا نبی منع کرے اس سے رک جاؤ. اور یہ سورہ حجرات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں میرے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو. آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سڑک پر جا رہے ہیں تو ان کے آگے نہ چلو، نہیں. آگے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا ہے. تو آگے بڑھنے کا مطلب یہ کہ اس دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کرو، اور نہ اس دین میں سے کوئی چیز جو ہے اس کو چھپاؤ. جتنا دین تم کو دیا اللہ کے رسول نے اتنے پر عمل کرو. اور یہ تو اسلامی دین جو ہے اصل آسمانی دین ہے، اس کے الٹ انہوں نے جو ہے مذاہب تیار کر دیا اپنی کتابیں لکھ کر. ان کا ختم نبوت پر جو ہے کہاں سے ایمان آ گیا؟ تو یہ سب جو ہے من گھڑت باتیں ہیں. اگر شیعہ کا اپنے کلمے جو ہے اضافہ کر لیا تو ان دیوبندیوں نے بھی کم نہیں کیا، بلکہ جو ہے آپ اگر کیسٹ سنیں اس کی محمد علی جو ہے جینم کا اس کی سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ چشتی رسول اللہ. بریلویوں نے تو عجیب ہی کام کر لیا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، میں سنتا رہتا ہوں اس کی کیسٹیں جو ہے. تو انہوں نے کون سا کو کم کیا؟ یہ بھی بہت ترقی کر گئے. بات اصل میں یہ ہے جو میں بیان کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا، نہ اس پر گولی چلائی جا سکتی ہے، نہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعات ہوئے، اور آپ نے جو ہے ان واقعات کا نوٹس لیا اور صحابہ کرام کو جھڑکا کہ جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھے اس کو جو ہے مسلمان مان لو. بے شک تمہیں کیا پتا وہ دل سے، ایک صحابی نے کہا نہیں وہ موت سے ڈرنے کے لیے دل سے نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا کیا تو اس کے دل کو جانتا ہے؟
جب اس نے کلمہ تیرے سامنے پڑھ لیا پھر تو نے اس پر کیوں تلوار چلائی؟ تو دلوں کو جاننے والا ہے، تجھے کیسے پتا تھا کہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا؟ تو نبی علیہ السلام نے جھڑکا اور ایک صحابی کو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے اس جان کا تم نے، اس لیے ہم نے جو مذاق بنا رکھا ہے فرقوں کی صورت میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ ایک انہوں نے خود ہی اپنا تماشا جو ہے بنا لیا۔ تو فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ دین کی کسی بات پر نہیں ہے، اور عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کو کہتے ہیں کسی بات پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان دونوں کے پاس اعلی کتاب خاص کتابیں آسمانی موجود ہیں، پھر جھوٹے الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے، وہ جھوٹ یہودی عیسائیوں کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، عیسائی یہودیوں کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہمارے جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہے فتوے لگا کر جو یہ کافر ہے اسے مار دو جس کو۔ کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا یا تو مومن ہوگا کھرے ایمان والا یا پھر منافق ہوگا۔ منافق بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن منافق کی نشانیاں نبی علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے بیان کر دی ہیں اس کی پہچان کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں آتا ہے تو جو ہے مدینہ کے یہودیوں نے جو ہے نبی علیہ السلام سے میثاق مدینہ قائم کیا، لیکن وہ کافروں کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے تھے۔ یہ منافقت ہے جو پائی جاتی ہے۔ تو حالانکہ جو ہے یہودی جو منافق تھے کلمہ پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے مسجد میں آ کر آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے درس میں آپ کی باتوں کو دہراتا تھا، یہ یقین دلانے کے لیے لوگوں کو کہ میں نبی کی بات کو بہت سمجھتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، حالانکہ اندر سے منافق اور بے ایمان تھا۔ تو کلمہ پڑھنے والا جو ہے یا تو کھرے ایمان والا ہو سکتا ہے یا پھر منافق ہو سکتا ہے۔ اس کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، کذالک کا جو ہے کہ معنی مانند، یا اسی طرح ذالک معنی اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کے لیے، دور کے لیے۔ پیچھے لفظ یدلون، یا سے پھر مضارع معروف اور ان سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر، اس کے اندر اس کا فائل۔ اس کے بعد کذالک کے بعد قالا، کہا جو ہے پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر، اس کے اندر اس کا فائل ہے۔ اگر جملہ بنانا ہو کوئی کہے جی کالا کا جملہ بنا دو، تو ہم کیسے بنائیں گے؟ کالا فعل ماضی معروف، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے۔ ہر فعل کا فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں، نون کے بعد پراپر نون، تو وہ جو ہوتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو کالا فعل ماضی معروف، اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح یتلون کے اندر ہم ضمیر جو ہے واو نون کی وجہ سے جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا جملہ کوئی کہے جملہ بنا دو تو کیسے بنائیں گے؟ یتلون فعل مضارع، یا سے فعل مضارع معروف جو مذکر غائب کا صیغہ، اپنے فاعل ہم ضمیر، ہوا سے جمع ہے، واو نون سے جمع، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ چلے جی، میں خام کا پٹڑی سے اتر گیا گرامر کی طرف۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، نہیں علم رکھتے تھے، مثلا برابر قولہم، باتوں ان کی کے۔ فرمایا پہلی امتوں میں جو ہے لوگ جو ہے وہ اسی طرح ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے جس طرح یہ لگاتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کوئی دین کی بات نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کے پاس جو ہے آسمانی کتابیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ یہ خصلت ہے ان کی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آج ہم بھی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شیعہ کافر ہے، وہ کہتا ہے سنی کافر ہے، کوئی کافر نہیں ہے، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں کے کلمے میں اضافہ ہے۔ اگر شیعہ کے کلمے میں اضافہ ہے تو سنی کے کلمے میں اضافہ ہے۔ اگر الفاظ نہیں ہیں تو عمل ضرور ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس امت کا جو ہے قرآن پاک کی روح سے سب سے بڑا امام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایک امتی کو جو ہے امام اعظم بنا لیا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ نبی علیہ السلام تو سب سے اعلیٰ جو ہے، سب سے بڑے امام ہے اس امت کے،
اور وہ جو ہے اس کو امام اعظم بنائی پھرتے ہیں، اور اس کی فقہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ ان کے اپنے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، اور امام محمد جو ہے بڑے شیخ جو ہے، قریبی شیخ جو ہے امام محمد شعبانی، وہ دونوں جو ہے کئی مسئلوں میں، ایک جگہ 12 مسئلے فقہ کی کتاب میں، اور کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 جو ہے موجود ہیں کہ ان کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے بی اے کے لڑکے ہوتے تھے، باشعور ہوتے تھے، وہ مجھ سے سوال کرتے تھے، سر یہ کیا امام صاحب اپنے استاد کی مخالفت کرتے؟ تو میں کہتا ہوں ہاں فقہ میں جائز ہے، لیکن حدیث میں جائز نہیں ہے۔ فقہ میں جو ہے شاگرد جو ہے امام کی مخالفت کر سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا، لیکن حدیث میں اگر کوئی صحابی جو ہے نبی علیہ السلام یا کوئی امتی جو ہے نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی بات کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور صرف کافر نہیں مرتد ہو جائے گا، اور صرف مرتد نہیں واجب القتل ہو جائے گا۔ لیکن فقہ میں یہ بات نہیں ہے، فقہ جو ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے یا مخالفت کرے اپنے استاد کے تو اس کو قتل کر دو، جی نہیں۔ یہ حیثیت، یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان، یہ بڑائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرمان کی یہ حیثیت ہے۔ کسی امام کے منہ سے جو ہے کوئی بات نکلی ہے تو اس کا یہ مقام نہیں ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بات نکلی ہے، جو اس کا مقام اور عظمت اور شان اور بڑائی ہے، تو میں یہ بچوں کو جو بی اے کے لڑکے بڑے حیران ہوتے، سر امام اعظم کی مخالفت، میں نے کہا کوئی نہیں امام اعظم، جب شاگرد نہیں مانتے ان کو کئی مسئلے میں ان کے الٹ فیصلہ دیتے ہیں تو امام اعظم کیسے ہو گئے؟ تو اس امت کا امام اعظم جو حقیقی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان فرقوں نے، ظالموں نے نبی علیہ السلام کی حقیقت ختم کر کے ان کے مقابلے میں جو ہے ایک امتی کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہے جی امام اعظم۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی یہ حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے وہ لوگ جو قوموں کے جو نہیں علم رکھتے، لا یعلمون، کذالک اسی طرح قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، الذین وہ لوگ یا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے تھے، مثلا برابر قولہم ان کی باتوں۔ یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہیں، جھوٹے الزام ہے کہ اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ فرمایا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلی امتوں میں جاہل لوگ جو تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، ایمان والوں کو جو ہے وہ کافر کہہ دیتے۔ آج دیکھ لیں آپ جو ہے ایمان والوں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ جو قرآن کی بات کہے، جو حدیث کی بات کہے، اچھا تو وہابی بننا ہے، انہوں نے وہابی کو گالی بنا لی ہے۔ وہ کیا قصور ہے اس کا کہ وہ قرآن کی بات کرتا ہے، وہ نبی کے فرمان کی بات کرتا ہے، اور اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہابیوں کو جو ہے جو قرآن اور حدیث مانتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کے لوگوں کی یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے قوموں میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا کہ اللہ کے ماننے والوں پر یہی بھی جو ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے۔ فرمایا فاللہ، پس اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ تم نے اس پر کفر، کلمہ پڑھنے والے پر کفر کا فتویٰ کیوں لگایا تھا، تم نے کلمہ پڑھنے والے کو کافر کیوں کہا تھا، تم نے قرآن حدیث کو ماننے والے کو کافر یا وہابی کیوں کیا تھا۔ یہ فیصلے ہوں گے، یہ کوئی فضول باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں اللہ کے دین کے خلاف۔ فرمایا کہ فی ما بیچ اس کے جو قانون ہیں، وہ فی ہے بیچ اس کے یختلفون، وہ اختلاف کرتے، جو اللہ کے حکموں، فیصلوں، دین کے اندر اختلاف کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اللہ کے دین میں، اللہ اس کی فیصلہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا، چھوڑے گا نہیں ان کو۔ یختلفون، یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع ہے، اور اس کے اندر ہم یہ اس کا فاعل ہے، تو جملہ کیسے بنے گا؟ یختلفون پھر مضارع اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اس طرح یحکمون ہے، یہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد ہے، اس کے آخر میں واو نون نہیں ہے، اگر واو نون آ جائے تو جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر ہوتی ہے جمع کے اس کے اندر، یحکمون واحد کا صیغہ ہے، اس لیے یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا ضمیر واحد کے لیے ہوا اور جمع کے لیے ہم، تو واحد یحکم پھر مضارع اپنے فاعل ہم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔
فرمایا کہ ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم. من اس میں سوالیہ ہے، اظلم اس میں تفصیل کل سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا ظالم. اکبروں کے وزن سے اکبر سب سے بڑا، اشرف سب سے زیادہ شریف، اصلاح اکمل سب سے زیادہ مکمل، اکرم سب سے زیادہ عزت والا. فرمایا کہ ومن اظلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، من اصل میں دو لفظ ہے، من کے معنی سے، من کے معنی وہ شخص یا اس شخص. کون سب سے بڑا ہے ظالم، من اس شخص سے، من کے معنی سے، من کے معنی اس شخص سے، اس شخص. کون سب سے بڑا ظالم ہے، سے اس شخص، یعنی اس شخص سے. مانا جو روکے مساجد اللہ ہے، اللہ کی مسجدوں سے، یذکرا کہ یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا بیچ ان مسجدوں سے، کہ اسمہ نام اس کے کا. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدیں، جو اللہ کے گھر ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے نام کے ذکر سے، یعنی توحید سے جو روکتا ہے. اللہ کے نام کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام کیا ہے، اللہ. اللہ کے معنی کیا ہے، حقیقی معبود. الہ اس میں نکرہ ہے، اللہ اس میں معرفہ ہے، حقیقی معبود. جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں حقیقی معبود جو ہے، اس کی باتیں نہیں کرنے دیتے، اس کی عبادت نہیں کرنے دیتے. اور مسجدوں کے اندر انہوں نے شرک کے اڈے بنا لیے ہیں، قبریں بنا لی ہیں، مزار بنا لیے ہیں، اور لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے مزاروں والوں کی عبادت کرتے ہیں. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. مسجدوں کے اندر جو ہے بنائے ہوئے ہیں مزار غیر اللہ کی عبادت کے لیے. یاد رکھیں، جس مسجد کی چار دیواری میں قبر ہوگی وہاں نماز نہیں ہوگی. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھو، جہاں قبر ہو چار دیواری میں وہاں نماز نہ پڑھو. یہ قبر کی وجہ سے، یہ قبرستان یا قبر کی وجہ سے یہ شرک کا اڈا بن جائے گا. جاہل لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک پھیلے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ جس مسجد کے اندر قبر ہو وہاں جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جاہل لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم من اظلم، کون سب سے بڑا ظالم ہے، من اس شخص سے، مانا جو منع کرے، روکے مساجد اللہ کی مسجدوں سے، یذکرا یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا بیچ ان مسجدوں سے، کہ اسمہ ہو اس کے نام کا. مکہ والے ابو جال کا ٹولہ جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. یہ بڑے بدبخت تھے. ایک ظالم نے جو ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سجدے میں گئے تو اس نے اونٹ کی اوجری جو تھی نبی علیہ السلام کی گردن مبارک پر، پیٹھ پر رکھ دی. جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا، انہوں نے وہ جو بوجھری ہٹائی، پھر نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا. مسجد الحرام کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو نہیں. پھر آخر تانگ آ کر جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے دار ارقم میں جمع ہو کر جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ مکہ کے 2 چودھری ہیں، ان میں سے ایک چودھری جو ہے وہ اپنے دین کی مدد کے لیے اس کو اسلام کی نعمت دے دیں. ایک عبداللہ بن عمر بن حشام جس کو ابو جال کہا جاتا ہے، اور ایک عمر بن خطاب جو نبی علیہ السلام کے صحابی خلیفہ دوم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے عمر بن خطاب کو چن لیا. ایمان کی دولت اس کو عطا فرما دی. اور جب وہ ایمان لائے تو وہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مسجد الحرام کے اندر آ گئے، اور ابو جال کے ٹولے کو سنا دیا کہ یاد رکھو، سن لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور آج کے بعد خبردار کوئی شخص بھی جو ہے ایمان والوں میں سے نبی علیہ السلام کو یا ایمان والوں میں سے کسی کو جو حرم کے اندر نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا.
ورنہ پھر اپنا انجام ہی دیکھ لے وہ کیا ہوگا۔ بہت اعلیٰ سردار تھے، بہت طاقتور تھے، ان کو چیلنج کر دیا کہ خبردار آئندہ کوئی شخص جو ہے کسی نمازی کو تنگ نہ کرے، میں یہاں نمازیں پڑھوں گا اور میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ یہاں نمازیں پڑھیں گے، اور جو روکے گا وہ یاد رکھے پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور وہ ٹھٹر گئے تھے عمر فاروق کی وجہ سے، نہیں روک سکے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وسعا، اور وہ شخص کوشش کرتا ہے، فی خراب ہے، بیچ ان کی خرابی کے، جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں جو ہے اللہ کی توحید جو ہے اس کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ تم وہابی ہیں، ساڈی مسجد تم نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب ہم بچپن میں تھے تو یہ سنا کرتے تھے کہ وہابی جو ہے وہ سنیوں کی مسجد میں جا کے اس نماز پڑھی تو انہوں نے اس کو جو ہے اس کی بےعزتی بھی کی، نکالا بھی، اور مسجد کو دھویا انہوں نے کہ یہ وہابی جو ہے یہ خنزیر ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تھے ہم جب سنا کرتے تھے، یہ جہالت تھی، لیکن آج جہالت کچھ کم ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ اور وہ ظالم جو ہے کوشش کرتا ہے، سعی کے معنی کوشش، فعل ماضی ہے، سعی، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اگر کوئی کہے جملہ بناؤ تو ہوا، سعی فعل ماضی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اس کا معنی فعل ماضی معروف ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنا رہا ہو، معنی فعل ماضی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح ازلما جو ہے یہ 4 حرفوں کا ماضی ہے، معنی 3 کا ہے، سعی جو ہے وہ بھی 3 کا ہے، تو ازلما بھی فعل ماضی معروف ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کوئی کہے جی جملہ بنا دو تو ازلما فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور یہ بن گیا جملہ فعل یا خبریہ، جملہ فعل یا خبریہ۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں سے جو ہے اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے۔ اللہ کے نام سے کیا معنی ہے؟ صرف ایک اللہ کی پوجا کرنے سے روکے۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے نا کہ وہابی جو ہے اس کو جو ہے اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور آج بھی کئی مسجدیں ایسے جاہل لوگوں کی ہے جو وہابی کو وہاں داخل نہیں ہونا دیتے، کہتے تو وہابی ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے۔ اللہ کا حقیقی نام کیا ہے؟ اللہ، جس کا معنی ہے حقیقی معبود۔ تو اللہ کی توحید سے جو روکتے ہیں اللہ کی مسجدوں سے، یہ ظالم ہیں۔ فرمایا وسعی فی خرابہا، اور وہ ظالم کوشش کرتا ہے ان مسجدوں کی خرابی کے لیے۔ خرابی اس معنی کیا ہے؟ بربادی، ان کو اجاڑنا چاہتا ہے۔ جب توحید والے نہیں آئیں گے تو شرک والے تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، آئے گا پھر کون؟ مسجدیں جو ہے بے آباد ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ اولئک یہ لوگ، یہ ذالک سے جمع ہے، اس میں اشارہ اولئک یہ لوگ، ما کانا نہیں ہے لہم واسع ان کے، ان یہ کہ یدخلوا کہ وہ داخل ہوں ہا ان مسجدوں میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے۔ فرمایا یہ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرنے دیتے، یعنی توحید کا ذکر نہیں کرنے دیتے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن جاہل لوگ جو ہے آج بھی اس دور میں بھی جو ہے وہ چودھری جو ہے مسجدوں میں جو ہے قابض ہوئے ہیں، اور مسجدوں کے اندر جو ہے وہ چودھر کرتے ہیں اور لوگوں کو جھڑکتے ہیں، اوے تو نے بجلی کا یہ بٹن کو دبایا، اوے تو نے پانی کو ٹوٹیاں کھولی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک چودھری جو ہے وہ چھایا ہوا تھا مسجد پر، تو وہ یہی جو جھڑکتا تھا لوگوں کو، اوے تو نے بتی جلائی ہے، تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ اپنی چودھری دکھاتا تھا، اور پھر جو ہے نمازی اس کے خلاف ہو گئے، پھر اس کو مسجد چھوڑنی پڑ گئی۔ انجام پھر یہی ہوتا ہے جاہل کا۔ تو فرمایا کہ ما کانا لہم نہیں ہے واسع ان کے، ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کو چاہیے اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ تم یہاں پر چودھر کرتے ہو، لوگوں کو جھڑکتے ہو، لوگوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ فرمایا کہ ان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے۔ تو یہاں کانا جو ہے یہ بھی فعل ماضی ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے،
فعل نہیں ہے، یہ فعل ناقص ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ہوا ضمیر جو ہے فاعل نہیں ہوگا، اسم ہوگا۔ چلو یہ یاد ہو تو گرامر کا اصول میرے پڑھانے کا یہی ہے کہ دائیں کان سے سنو، بائیں سے نکال دو، بس کوئی ٹینشن نہیں دینی، بالکل گرامر کو یاد ہی نہیں کرنا، یہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ خود یاد کرا دیں گے۔ یدخلو یا سے پھر مضارع معروف ہے، اور واو نون سے جمع، اور نون اس کا ان جو ہے شروع پہ حرف جو ہے اس نے نون اس کا ختم کر دیا آ کر، اس کے شروع میں آ کر، تو یہ یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ کوئی کہے بنا دو تو یدخلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لہم لاس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، لا حرف جار ہم ہوا سے جمع، ہوا واحد ہم جمع کی ضمیر ہے، اس میں معرفہ ہے، مبنی ہے۔ تو لہم واسطے ان کے فت دنیا بیچ اس دنیا کے خزیٌ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر یعنی توحید کو جو ہے بیان نہیں کرنے دیتے، نہ توحید والوں کو جو ہے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دیتے کہ تم وہابی ہو، ہماری مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں واسطے ان کے فت دنیا بیچ اس دنیا کے خزی خاری ہے، ذلت ہے، وَلَهُمُ الْوَاسطے ان کے فی الآخرت بیچ آخرت کے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا عذاب۔ موصوف ہے، عظیم اس کی صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی۔ اس کے بعد فرمایا وا اور للہ لے حرف جار ہے، یا ناصاری لے کے بنی جو ہے واسطے یا کے لیے، وللہ ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے، المشرق و حقیقی مشرق، والمغرب اور حقیقی مغرب، مشرق اور مغربوں کا مالک اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو مشرق مغرب جو ہے وہ کنارے جو انتہائی بولے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کناروں سے اندر تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ مشرق مغرب جو ہے یہ انتہا ہے اس زمین کی، تو ان کناروں کے اندر جو بھی زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا یہ میرا ہے، یہ مسجد میری ہے، میرے باپ کی تھی، یہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ فرمایا فَأَيْنَمَا، فا کے معنی پس، لہٰذا اس لیے، اینا جس جگہ، ما کے معنی جو، تو اینا ما کٹھا ہے، ویئر ایور جہاں بھی، فَأَيْنَمَا پس جہاں بھی، یا جس طرف، اینا جس طرف، تو ولو تم منہ پھیرو، فسما پس اسی طرف، وجہ اللہ چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، کہ جو ہے وہ اس کے حکم کے اس کی حکمرانی میں ہے، اس لیے جو ہے جس سمت بھی تم منہ کر کے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کے منہ نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے، تو تمہاری عبادت اللہ قبول کرے گا۔ اب ہمارے جو ہے مغرب میں جو ہے بیت اللہ ہے، تو ہمیں جو ہے مغرب کی طرف منہ کرنا پڑے گا۔ جو شمال والے ہیں، یہ جو شمالی علاقے جو ہیں یورپ کے یا دیگر ملک جو ہیں، ان کے جو ہے جنوب میں جو ہے بیت اللہ آتا ہے، مکہ مکرمہ، تو ان کو جنوب کی طرف منہ کرنا پڑے گا۔ جو مغرب ہیں، افریقہ کے کنٹری جو ہیں، وہ بیت اللہ کے جو ہے وہ مغرب ہے، لہٰذا ان کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے لیے مشرق کی طرف منہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، تم جہاں فَإِنَّمَا پس جہاں کہیں بھی، تولو تم جہاں کہیں بھی ہو، تولو منہ پھیر لو، جو ہے فسما پس جس طرف بھی تم منہ پھیر لو، فَإِنَّمَا پس جس طرف، تولو تم منہ پھیر لو، فسما پس اسی طرف، وجہ اللہ چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، فراخی والا ہے، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ کی ذات بہت وسیع ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ مشرق مغرب کی، زمین کے کناروں کی، سمندروں کے کناروں کی، وہ سمندروں زمینوں کناروں کے سب سے باہر ہے، اس کی ذات کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا کہ وقالو اور کہا ان کافروں نے، اتخذ اللہ پکڑی اللہ تعالیٰ نے، اتقالو
انہوں نے کہا اتخذا پکڑی اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد. کافروں نے یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے پیغمبر جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسیح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس زمانہ جاہلیت میں جو ہے جو عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، پکڑی ہے، اتخذا پکڑی ہے، اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد. تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے اس اولاد سے. اولاد ماں باپ کے لیے کمزوری کی علامت ہے، ذلت کا باعث بن جاتی ہے. جب اولاد تباہ کر دے، تباہ ہو جائے، کون تباہ کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابواہ یحودانہ ہو ینصرانہ ہو یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو آتش پرست بنا دیتے ہیں، آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں. تو اگر کوئی اولاد بگڑی ہے تو ماں باپ دونوں کا قصور ہے، یا صرف باپ کا قصور ہے، یا صرف ماں کا قصور ہے. تو اگر اولاد جو ہے وہ اس میں کوئی خرابی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خرابی جو ہے ماں باپ کی طرف سے. اور بگڑی ہوئی اولاد جو ہے وہ پھر جو ہے اگر ماں نے بگاڑے ہیں تو ماں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دلاتا ہے اس اولاد کے ہاتھوں، جس کو نافرمان بنایا ان کے ہاتھوں پھر ان کی ماں کو ذلیل کرواتا ہے اللہ تعالیٰ، جس نے ان کو جو ہے باغی بنایا. اور اگر باپ نے ان کو بغاوت سکھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باپ کو دنیا میں ذلیل کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو. اس لیے جو ہے یہ بڑی احتیاط ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری، ہم نے اس اولاد کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہاں کھانے پینے کے لیے، لوٹ مار کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے اور خرمستیاں کرنے کے لیے آئے ہیں، نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، نافرمانیوں کے لیے نہیں. اولادوں کو نمازی بناؤ، ہر وقت کہتے رہو ان کو. سورہ مریم میں اسماعیل علیہ السلام کا جملہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. تمام پیغمبر جو ہے نمازوں کا حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے. اس لیے بچوں کو جو ہے تاکید کرو کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں، فضول جو ہے ڈرامے، فضول حرکتیں نہ کریں، راتیں برباد نہ کریں. راتیں اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہیں اور دن کام کے لیے بنائے ہیں. تو یہ الوؤں والا کام، رات کو جاگنا اور دن کو سونا، یہ الو جو ہے، یہ جو پرندہ ہے اول جس کو کہتے ہیں الو، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ رات کو جاگتا ہے اور دن کے وقت سوتا ہے. اس لیے یہ کوئی ترقی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ کر کے رات آرام کے لیے ہے، رات کو سو جاؤ اور دن کے وقت اٹھ کر نماز پڑھو صبح اور کام کاج کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ماننے کے بجائے یہ الو کی مانتے ہیں کہ نہیں، رات کو جاگنا ہے، دن کو سونا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت جو ہے یہ انسانیت نہیں ہے. تو بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ سبحانہ اللہ پاک ہے، اس لیے کہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کو جو ہے یہ برباد کر دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ ایران جو تھا اس نے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ اس پیغمبر کو جو ہے جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اس کو میرے سامنے گرفتار کر کے پیش کرو. دو یمن کے گورنر نے جو ایران کے تابع تھا، ایران حکمرانی میں ان کے تابع تھا، اس کا حصہ تھا، اس نے اپنے 2 پولیس والے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجے مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں یمن کے گورنر کی طرف سے، ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بین الاقوامی یہ اصول قوانین نہ ہوتے کہ کسی ملک کے سفیر کو جو ہے قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو مارا جا سکتا ہے، تو میں تمہیں دونوں کو قتل کروا دیتا. کیونکہ یہ اصول ہے
کہ سفیر کو جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا، اس کو ملک سے نکالا جا سکتا ہے، اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس ملک کے خلاف کوئی حرکتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا جا کر سو جاؤ رات کو، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ جب کل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا جاؤ جا کے، خسرو پرویز اس کا نام تھا، شاہ ایران کا، ایران کے بادشاہ کا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے رات جو ہے اپنے باپ کو قتل کر کے وہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اللہ نے اس ظالم کو اس کے بیٹے سے قتل کروا دیا رات میں، اور صبح نبی علیہ السلام کے پاس وحی آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خسرو پرویز جس نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے حکم دیا تھا یمن کے گورنر کو، اس کو اس کے بیٹے نے رات قتل کر دیا۔ تو جب وہ دونوں ایلچی آئے اگلے دن، نبی علیہ السلام فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ، کوئی گرفتاری نہیں ہے، جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کے بیٹے نے تمہیں قتل کر دیا ہے۔ تو اس طرح موریہ خاندان کا جو ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کو جیل میں ڈال کر خود وہ جو ہے حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ہے اولادوں کے کرشمے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے۔ بادشاہوں کی اولادیں ان کو قتل کر کے ان کو جو ہے یا ان کو جیل میں ڈال کر خود جو ہے تخت پر بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی باغی ہو جائے تو کوئی حشر نہیں رہتا پھر ماں باپ کا۔ فرمایا بلکہ لہو واسس، اللہ کی ہے ماں جو کچھ سماوات بیچ آسمانوں کے ہے، والارض بیچ زمینوں کے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ کلن سب کے سب لہو واسس، اللہ کے قانتون، حکم ماننے والے ہیں۔ ترجمہ میں لکھا ہے فرما بردار ہیں، یہ فارسی کے لفظ دونوں، فرمان کے معنی حکم، بردار کے معنی اٹھانے والا، حکم اٹھانے والا یعنی حکم ماننے والا۔ فرمایا بل لہو، بلکہ باس اللہ ہی کے ہے، ما فی السماوات جو کہ بیچ آسمانوں کے ہے، والارض بیچ زمینوں کے ہے، کلن سب کے سب لہو واسس، اللہ کے قانتون، حکم ماننے والے ہیں۔ بدیع وہ پہلی بار پیدا کرنے والا، بدعت لفظ ہے، بدعت اسی سے نکلا ہے، بدعت۔ ہر مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں یہ کہتا ہے کل بدعت ضلالہ، اللہ کے آسمانی دین کے اندر کوئی بھی نئی بات جو ہے وہ داخل کریں گے تو وہ گمراہی ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کا جملہ ہے جو ہر فرقے کا مولوی جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ پڑھتا ہے، لیکن نہ اس کو اس کا مفہوم پتہ ہے، نہ آگے بیٹھے ہوئے جو ان کو کچھ پتہ ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ بدعت کرنے والا مولوی جو ہے جس نے پیٹ کی خاطر بہت سے مسئلے گھڑ کر اسلام میں داخل کر دیے ہیں، وہ بدعتی مولوی جو ہے وہ بھی یہ کلمہ پڑھ رہا ہے خطبے کے اندر کہ ہر نئی بات جو اسلام میں داخل کی جائے گی وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جائے گی، جہنم میں لے جائے گی۔ مولوی پڑھتا ہے خطبے میں، بدعت نہیں کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ترجمہ تشریح تو وہ جانتے ہی نہیں ہے، قرآن کی نہیں جانتا تو حدیث کی کیسے جانے گا وہ۔ تو بدیع کے معنی ہوتا ہے نئے سرے سے، پہلی بار پیدا کرنے والا۔ بدیع وہ اللہ جو ہے پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، سماوات تمام آسمانوں کو، والارض تمام زمینوں کو۔ زمین و آسمان کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، صرف پانی تھا، ہر طرف پانی تھا، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ پھر اللہ نے سب سے پہلے پانی کے اوپر زمین پیدا فرمائی، پھر زمین اور اس کی مخلوق پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بلندی کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے اوپر نیچے، ورنہ ان سے پہلے کوئی زمین اور کوئی آسمان نہیں تھا۔ ہر طرف جو ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور اللہ کا تخت جو تھا وہ پانی پر تھا۔ فرمایا کہ بدیع السماوات، وہ پہلی بار یا شروع نئے سرے سے پیدا کرنے والا تمام آسمانوں کا، والارض تمام زمینوں کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی بھی کام کا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو واسس، کام کے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کن میں اتنی، حکم میں اتنی طاقت ہے
کہ وہ جو چاہے بڑی سے بڑی چیز پیدا کر دے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پیدا کر دے، وہ کن کہتا ہے، اس کو کوئی لیبر نہیں لگانی پڑتی، کہیں سے مٹیریل نہیں اکٹھا کرنا پڑتا، وہ اپنی زبان مبارک سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کن کہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے قضا فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، قضا فعل ماضی اپنے فاعل ہوا ضمیر سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہے۔ اسی طرح یکون و یا سے فعل مضارع معروف اور واحد کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، یکون و فعل مضارع اپنے فاعل ہوا ضمیر سے مل کر جملہ فعل یا خبر۔ ان جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر ہے واحد کے لیے، اگر ان تم ہو جائے تو جمع کی ضمیر بن جائے گی، ان تم ضمیر بن جائے گی اس کے اندر۔ کن تو ہو جائے، تو کی عربی کیا ہے انت، کن تم ہو جاؤ تو اس کی ضمیر ہو جائے گی انتم۔ تو کن کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے اور اس سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ یکون جو ہے یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ فعل جو ہے اپنے اسم ہوا ضمیر سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا، فعل یہ نہیں بنے گا، یہ فعل ناقص ہے۔ چلے اس لمبی بحث میں نہیں جاتے ابھی۔ اور وکال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، جو جاہل ہیں بے علم ہیں، وہ کہتے کیا کہتے ہیں لولا کیوں نہیں یکلمنا کلام کرتا ہم سے، باتیں کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ۔ جاہل کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود باتیں کیوں نہیں کرتا، اس کو چاہیے ہمارے ساتھ باتیں کرے۔ اور تاتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، اصل میں ہے اور لولا تاتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیت کوئی نشانی آسمان سے، یا پھر کوئی نشانی آئے، اس نشانی کو دیکھ کر ہم مان لیں کہ اللہ ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں کرے تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ ہے، مان لے آئیں گے۔ یہ جب دونوں کام نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے اللہ کو۔ تو یکلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور یکلم فعل مضارع اپنے فاعل ہوا ضمیر سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہے۔ اس سے پہلے لا یعلمون فعل مضارع منفی ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، لا یعلمون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ تاتینا جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، تاتی تا سے فعل مضارع معروف ہے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر انت تاجرت انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو تاتی فعل مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر سے مل کر جملہ فعل یا خبر۔ چلے یہ آگے کذالک کا اسی طرح، کا کے معنی مانند، ذالک کا معنی اس کے، یعنی اسی طرح، کالا کہا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا برابر قولہم باتوں ان کی کے، فرمایا جیسے یہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی معجزہ کیوں نہیں اتارتا کہ جس کو دیکھ کر ہم اللہ کو مان لیں، یا تو ہمیں اللہ ہم سے باتیں کریں تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یا آسمان سے کوئی اللہ کوئی نشانی بھیج دے تو ہم پھر میں ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین، اسی طرح کہا تھا اللہ جن ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلی امتیں جو ہے وہ بھی ایسے ہی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے گا تو ہم مانیں گے، اللہ ہمیں نظر آئے گا تو مانیں گے، اللہ یہ کرے گا تو مانیں گے، اور میں مثلا قولہم برابر ان کی باتوں کے، جیسے یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی باتیں کرتے تھے۔ تشابہت فعل ماضی ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے مؤنث کا صیغہ، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ہیہ ہوا وہ ایک مذکر، ہیہ وہ ایک مؤنث، کیونکہ جزم والی تا لگی آخر میں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں قلوبہم دل ان کے، فرمایا جیسے یہ باتیں کرتے ہیں پہلی امتیں بھی ایسے ہی باتیں کرتی تھی، اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، اللہ سے بات کریں گے تو ایمان لائیں گے۔ فرمایا تشابہت متشابہ ہو گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ مشابہت، مشابہت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہونا، ان دونوں آدمی کی مشابہت جو ہے ملتی جلتی ہے، شکل و شباہت جو ہے ملتی جلتی ہے، تو یہ تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں، مشابہ ہو گئے ہیں قلوبہم دل ان کے، پہلوں کے بھی اور موجودہ لوگوں کے دل جو ہے ایک جیسے ہو گئے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، اللہ کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا، تو میں پہلے لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ کل بینا تحقیق کھول کر بیان کر دیا، وضاحت سے کر دیا نا ہم نے الآیات ان تمام نصیحتوں کو، قوم ان واسطے اس قوم کے یوں کے نون جو یقین رکھتے ہیں۔
جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے دین پر، آسمانی دین پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے سب کچھ وضاحت سے بیان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ انا بے شک ہم نے، بینا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، نا کی وجہ سے نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، یوں کہ نون یا سے فعل مضارع معروف واو سے جمع اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ انا بے شک ہم نے، ارسلنا فعل ماضی معروف ہے نا کی وجہ سے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ارسلنا بھیجا ہم نے، ارسال کیا ہم نے، کا آپ کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حقیقی سچ دے کر بھیجا۔ حقیقی سچ کون سا ہے؟ اللہ کا آسمانی دین جو قرآن پاک کی صورت میں اور احسن تفسیر کی صورت میں اترا ہے، یہ ہے سب سے حقیقی حق جو ہے، حقیقی سچ۔ اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، یہ دونوں مل کر جو ہے الحق ہیں، حقیقی سچائی ہے۔ فرمایا کہ انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، کا آپ کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، بشیرن بشارت دینے والا بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے آسمانی حق کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں، اس پر عمل کریں۔ صرف ایمان نہیں، ایمان اور عمل لازم ملزوم ہے۔ ایک شخص جو کہتا ہے فلاں ڈاکٹر بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے، اسے نسخہ لکھا دیتا ہے، لیکن نسخہ لکھانے کے بعد جب اس پر عمل نہیں کرتا تو کیا اس کی بیماری دور ہو جائے گی؟ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا اس کی بیماری کیسے دور ہوگی؟ ایک شخص جو ہے پلاٹ خریدتا ہے اور اس پلاٹ پر عمل نہیں کرتا، تعمیر کرنے کے لیے اینٹیں سیمنٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں لاتا، نہیں استعمال نہیں کرتا ہے، تو پلاٹ پر اپنے آپ مکان کھڑا ہو جائے گا۔ عمل لازمی ہے، ایمان لانے کے بعد عمل لازمی ہے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو منافق ہے، اگر صرف ایمان لاتا ہے اور عمل اس کا ایمان کے خلاف ہے تو وہ منافق ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا کہ انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، بشیرن خوشخبری سنانے والا بنا کر، ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والا کہ تم اللہ کے جنت کے وارث ہو، ونذیرن اور ڈرانے والا، نافرمانوں کو، رب کے نافرمانوں باغیوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ تم اللہ کے نافرمان ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ولا تسأل، ورنہ آپ سے سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق، سے متعلق، اصحاب ساتھیوں، الجحیم حقیقی جہنم کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے جو ہے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ جہنم میں اتنے لوگ کیوں آئے ہیں۔ ہم نے صرف آپ کو پابند بنایا ہے کہ ہمارا پیغام سنا دے لوگوں کو، بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے صرف کہ آپ نے ہمارا آسمانی پیغام، وحی کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دینا، ان کے کانوں میں ان کو سنا دینا۔ وہ اس کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہ مان کر جہنم میں جاتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے بندے جہنم میں کیوں آ گئے، آپ اس کے جو ہے جواب دے نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو فرمایا بلا تسأل، ورنہ سوال کیا جائے گا آپ سے، ان اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں، ان کے معنی کے متعلق، سے متعلق، کے بارے میں، اصحاب کے معنی ساتھی، ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے، ترضا راضی ہوں گے، لن ترضا ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود وہ تمام یہودی، ولا اور نہ ہی النصارى تمام عیسائی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہودی عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیچھے چلیں، ملت ہم ان کے دین کے، جب تک آپ اسلام چھوڑ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی یا یہودی نہیں ہو جاتے، یہ یہودی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ سے ناراض ہی رہیں گے۔ اگر آپ اسلام پر ڈٹے رہے تو یہ آپ کے بدترین دشمن ہوں گے۔ یہ دیکھ لیں غزہ والوں کو کیوں سزا دی جائے، کیوں مارا جا رہا ہے، کہ وہ نبی علیہ السلام کا فرقہ ہے، صحابہ کرام کا فرقہ ہے، وہ اللہ کے قرآن اور اس قرآن کی تفسیر، نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے اس کے ماننے والے ہیں، اور سارے دنیا کے جو ہے شیطانی جمہوریت والے، کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سب جو ہے یہ فرقے ہیں اور ان کو قرآن اور حدیث کو ماننے والوں سے دشمنی ہے ان کو، اور وہ جو ہے آپ ان کی گفتگو سنیں، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ،
وہ اللہ کا ہی نام لیتے ہیں اپنی گفتگو جملے میں، تو وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرقہ ہے، فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو فرقہ میرے دین پر اور میرے صحابہ کے دین پر چلے گا وہ جو ہے جنتی فرقہ ہے۔ تو وہ چونکہ جنتی فرقہ ہے اس لیے جو ہے ان فرقوں کو دنیا کے صرف کلمہ پڑھنے والے اور کافروں کے غلاموں کو جو ہے ان سے یہ دشمنی ہے، یہ یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور دشمنی ان کی ان سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے خالص دین کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے کہ ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ تو فرمایا کہ ون طرز اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود و تمام یہودی والنصارہ اور تمام عیسائی حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ آپ پیچھے چلیں ملت ہم ان کے دین کے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان ہدا، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہوا وہی ہے الہدا، حقیقی ہدایت۔ ان کو بتا دو کہ حقیقی ہدایت وہ نہیں ہے جو تم نے مذاہب کے نام پر، مذہبوں کے نام پر جو ہے تم نے دین گھڑ لیے ہیں، کتابیں چھاپ لی ہیں دنیا کمانے کے لیے، یہ حقیقی دین نہیں ہے۔ حقیقی دین وہ ہے جو اللہ کا دین ہے، جو آسمان سے اترنے والا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ غزہ والوں کو حقیقت ہے کہ یہ فرقے جو ہے یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر جو ہے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ کہ وہ خالص ایمان والے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والے ہیں، یہ ان کا قصور ہے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہے یہ منافقت کے ذریعے جو ہے ان کو مروا رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے رہے، صرف قصور یہ ہے ان کا۔ فرمایا کہ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہوا وہی الہدا، حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنْ البتہ اگر اتبعت تو آپ پیروی کی، آپ نے پیچھے چلے آپ اہواء خواہشات کے، ہم ان کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہود و نصارہ کی خواہشات کو پورا کریں گے، ان کی مرضیات پر چلیں گے جس طرح ہم چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، علماء، جعلی علماء اور مفتی سب سے اگلی صف میں ہیں۔ فرمایا اگر آپ جو یہود و نصارہ کی خواہشات کو پورا کریں گے، ان کے حکموں کو پورا کریں گے، تو یاد رکھو بعد الذی، بعد اس دین کے جا کا جو آگے آپ کے پاس من العلم، خاص علم سے، خاص الف لام لگا ہے، آسمانی وحی کے علم سے جو آپ کے پاس دین آ گیا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر آپ یہود و نصارہ کی باتیں مانیں گے، ان کے جو ہے خواہشات کو پورا کریں گے، تو یاد رکھیں آپ کو ملے گا کیا؟ مال کا نہیں ہوگا واسطے آپ کے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ولی، کوئی دوست ولا کوئی منصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے دشمنوں یہود و نصارہ کی خواہشات کو، ان کے حکموں کو، ان کی مرضیوں کو پورا کیا، تو یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ قرآن پاک میں آ گیا۔ میں اپنی طرف سے الحمدللہ کوئی بات نہیں گھڑتا ہوں، جو اللہ کو فرماتے ہیں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور پھر اس کو میں اپنے زمانے پر لاگو کرتا ہوں۔ یہ میں اضافہ ضرور کرتا ہوں کہ پھر اس کو میں لاگو کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر تم نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس دین کے جا کا جو آگے آپ کے پاس من العلم، خاص علم، یعنی وحی کے علم کے ذریعے جو آیا دین، وحی کے علم کے ذریعے العلم۔ اور یہ جو فرقے بنے ہیں 72 فرقے، فقہ کے فرقے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مذاہب، یہ سارے دین پر، یہ دنیا پر بنے ہوئے ہیں، ان کا آسمانی دین کے ساتھ کوئی تعلق وابستہ نہیں، بلکہ یہ آسمانی دین وہی دین کے دشمن ہے یہ، اس لیے انہوں نے جو ہے آسمانی دین کے خلاف جو ہے فرقے بنائے، یہ دشمنی ہے۔ فرمایا مالا کا نہیں ہوگا آواز سے آپ کے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں ولی، کوئی دوست ولا نصیر نہ کوئی مددگار۔ اللہ جی وہ لوگ آتے نہ دی ہم نے، ہم جن کو الکتاب، خاص کتاب، آسمانی کتاب، یتلونہ، تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق کا جو حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ 5 حقوق ہیں، سن لیجئے اللہ کے قرآن کے، اللہ کی کتاب کے 5 حق ہیں ہم پر۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، حروف جہاں جہاں سے نکالنے ہیں منہ کے جس حصے سے اس سے ان کی ادائیگی ہو۔ دوسری ہے کہ روزانہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ تیسرا ہے کہ حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، نبی علیہ السلام پڑھیں، بے شک فرمایا 2 آیتیں پڑھو لیکن پڑھو سمجھ کر، روزانہ پڑھو، ناغہ نہ کرو قرآن پاک کا،
پتہ نہیں کس ناگے میں جو ہے انسان اگلے جہان چلا جائے۔ قرآن پڑھتا جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ فرمایا بے شک 2 آیتیں پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ یہ سمجھ کر پڑھنا یہ تیسرا حق ہے قرآن پاک۔ اور چوتھا حق ہے کہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل شروع کر دو، اور جب تم خود عمل کرنا شروع کر دو تو پھر 5واں حق یہ ہے کہ پھر لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اللہ کے دین پر عمل کریں۔ اب یہ ہے ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہم سب پر یہ فرض عائد ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ ہم اس کو جو ہے آگے لوگوں کو پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم ہے اس کو آگے پہنچاؤ، گونگے نہ بنو، معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح کرو۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے معاشرے کی، فرمایا کشتی 2 منزلہ کا جہاز ہے سمندر میں، اور اوپر بھی بندے ہیں نیچے بھی ہیں۔ نیچے والے اوپر ٹینکی سے پانی لینے جاتے ہیں تو وہ اوپر والے کہتے ہیں نہیں دیں گے ہم پانی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دو گے تو ہم نیچے جو ہے سوراخ کر کے پانی لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے سمندر میں، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم برائی کو نہیں ہاتھ سے روکتے، برائی کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑتے تو معاشرے کی کشتی جو ہے وہ ساری کی ساری ڈوب جائے گی، وہ ساری تباہ ہو جائیں گے۔ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی اور آپ نے اس آنکھیں پھیر دیا، منہ پھیر دیا، تم نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے جو فلاں کی ہے، تو یاد رکھیے اس ظالم کو اگر چھوڑا تم نے تو کل کو تمہاری بیٹی بھی جو ہے اس کی بھی باری آ جائے گی۔ برائی سے آنکھیں نہ بند کریں۔ ظالم جو ہے اگر اس کو سزا نہیں دو گے بڑھتا جائے گا وہ۔ آج اس نے کسی کی بیٹی کو جو ہے ذلیل کیا ہے، کل کو تمہاری بیٹی کو ذلیل کرے گا۔ یہ ہے معاشرہ۔ آنکھیں نہ بند کرو، گونگے نہ بن جاؤ، ظلم کا جو ہے راستہ روکو۔ فرمایا اللہ دین آتے نہ ہوں، وہ لوگ دیجیے ہم نے جن کو الکتاب خاص کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا جو حق ہے تلاوت ہے اس کے پڑھنے کا، 5 حق جو ہے پورے کرنے چاہیے اور آگے لوگوں کو جو ہے سکھانا چاہیے اللہ کا دین۔ اولئک یہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہ ساتھ اس قرآن کے، جو قرآن کے 5 حق ادا کرتے ہیں یہ ہیں قرآن پر ایمان رکھنے والے۔ جو 5 میں سے 4 جو ہے مانتے ہیں، 1 نہیں مانتے ہیں تو وہ سارے کا انکار ہے۔ 1 کا انکار سب کا انکار ہے۔ اس لیے یہ 5 حقوق جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پر جو قرآن پاک کی کون سی 5 ذمہ داریاں ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن یکفر، اور جو شخص بھی انکار کرے گا بہی ساتھ اس قرآن کے، اس قرآن کے 5 حقوقوں میں سے کوئی بھی جو حق جو ہے اس کا کوئی انکار کرے گا، فاولئک بس یہ لوگ ہم وہی ہیں الخاسرون حقیقی نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ یہ لوگ ہیں جو اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی بات کا انکار کر رہے ہیں اور جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔